बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त बैरिया टाउन कराची में जो मुज़ाहरा जारी है वो मंज़र देख के और अवाम का जो गैज़ो ग़ज़ब है वो देख के मुझे फैज़ साहब याद आ रहे हैं कि यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शूर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। लेकिन सिंध की जो हुकूमत है वो, अगर आप ये देखना चाहें तस्वीर, तो ये एक नायाब तस्वीर है। ये तस्वीर मलिक रियाज साहब हैं और ये कुछ पुरानी तस्वीर है, ये कम से कम 5-6 साल पुरानी तस्वीर है। और इनके साथ हैं जनाब साबिक सदर। ये उस वक़्त ऐवान सदर में उतारी गई तस्वीर है और ये जिस दिन ये तस्वीर उतरी थी मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में ही मौजूद था। और इस तस्वीर के उतरने के बाद जो है वो मलिक साहब से एक मेरी मुलाकात भी हुई थी उसी दिन, सेम डे। और ये वो दिन था जिस दिन मलिक साहब ने कहा था कि बातों बातों में हमें तज़किरा छिड़ गया ज़रदारी साहब का, कि ज़रदारी साहब इतने बड़े और इतने ज़बरदस्त आदमी हैं, मेरे इन पे अगर बच्चे भी कुर्बान करने पड़े मुझे अपने, और जायदाद तो कोई छोटी चीज़ है तो मैं वो भी कर दूँगा। इतना बड़ा आदमी है वो। और उनकी आँखों से उनके लिए जो मोहब्बत, और जो कह लें कि मोहब्बत ही कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या, मोहब्बत के जो जज्बात उनकी आंखों से उमड़ के बाहर आ रहे थे, वो नज़र आ रहे थे कि वो अपने दिल से कह रहे हैं। और उसके बाद, इस तस्वीर के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने वो वाला केस भी कर दिया था, याद होगा आपको। वो जो केस तो खैर नहीं किया था, वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मशहूर ज़माना की थी, जिसमें उन्होंने अरसलान इफ्तिखार के में ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी वीडियोस वगैरह जारी की थी, जिनमें उनके जो छोटे दामाद हैं, ब्रिगेडियर अरसलान साहब के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, खैर चलें छोड़ें वो, मैं उनका नाम भूल गया, सलमान नाम है उनका। और उनके साथ वो तस्वीरें और एतजाज़ अहसन साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं उन वीडियोज़ में। और फिर वो मतलब अयाशी करवाई गई सरकारी, यानी मलिक रियाज साहब के पैसे के ऊपर, या मलिक साहब ने अयाशी करवाई। ये ट्रैप होता है बेसिकली। और अब मेरा ख्याल है कि ना अरसलान इफ्तिखार साहब की कंपनी जो थी वो इतने बड़े ठेके ठुके कर रही है, ना उसकी कंपनी इतने मतलब जितने पैसे वो कमा रही थी, जिस तरह प्रेम मुशर्रफ साहब के बेटे की एक कंपनी बहुत पैसे कमा रही थी एक दौर में, बिलाल मुशर्रफ उनका नाम था। तो इसी तरह अरसलान इफ्तिखार साहब की जो कंपनी थी वो बड़े पैसे कमा रही थी। उनके जूते देख के मुझे आज भी याद है कि एक मीटिंग में बैठे हुए थे, मैं उन दिनों जो दुनिया टीवी है इसमें होता था, तो हमारे जो चेयरमैन थे जनाब मियाँ आमिर साहब, वो मीटिंग कर रहे थे। कहते ने यार अरसलान दी जुत्ती देख के तो बंदा एक बार सोची पैंदा है कि यह जुत्ती लईए कि घड़ी लईए, यानी कि वो इतने महंगे जूते पहना करते थे। तो वो सारे का सारा मलिक साहब जैसे जो थे बिजनेसमैन, पावर के क्या कहने, कॉरिडोर के जो खिलाड़ी होते हैं, ये उनकी मेहरबानियाँ होती हैं। मलिक साहब का वो जो इंटरव्यू भी मैंने आपको पूरा उसका अहवाल सुनाया था, उसमें जो ब्रेक आई थी, वो जो मशहूर ज़माना इंटरव्यू है मेहर बुखारी और मुबशर लुकमान साहब ने जो किया था, उस ब्रेक में भी मेरा ख्याल वो शायद आपने सुनी हो कि बनी क्या फ़ोन आ रहा था। बनी कौन था? बनी जो हैं अब्दुल कादर साहब जो हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे सैयद अब्दुल कादर गिलानी, ये उनका निक नेम है बनी। तो उनके फ़ोन आ रहे थे, फिर जुगनू मोहसिन साहबा का भी फ़ोन आया था वहाँ पर, इस तरह के। तो ये बड़ा नेटवर्क है बड़े लोगों का, पाकिस्तान के बड़े लोगों का नेटवर्क। तो आज जो एहतजाज हो रहा है, ये उस दिन की मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई है, ये उन्हीं दिनों में ये सारी चीज़ें थी, ये अनायतें मोहब्बतें, ये कराची वाला जो था बैरिया टाउन की इजाज़त मिलना, 1600 एकड़ गालबन इस तरह के ऊपर उसने मंजूरी थी इसकी। और ये सारे कवायद व ज़वाबत हटा के और रूल रिलैक्स करके ये इजाज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको दी थी। और उन दिनों मलिक साहब कराची बहुत जाया आया करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है ये सारे वाक़यात। तो ये वो जो अरसलान इफ्तिखार को जिस तरह करके मलिक साहब ने आके, क्योंकि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो ज़रदारी साहब के पीछे पड़े हुए थे। और वो इसलिए पीछे पड़े हुए थे, कोई असूल ज़ाब्ते कानून की वजह से नहीं, सिर्फ खालिस्तन इस वजह से कि मुखासमत क्या थी कि बेनज़ीर भुट्टो का जब अफसोस करने आए बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, तो इन्होंने 101 मुलाकात की थी आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ।
اور وہ ملاقات کروانے والوں میں اعتزاز احسن صاحب تھے. اس ملاقات میں جو انہوں نے جو ترلا ڈالنا تھا یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب کا کہ میں تابع دار رہوں گا، یہ ہے وہ ہے، تو ان کے اپنے مسائل تھے. ان کے لیے ایک تابع دار ڈوگر صاحب تھے، جسٹس عبد الحمید ڈوگری نہ تھا نام ان کا، تو وہ تھے. تو ان کو ایک تابع دار کے ہوتے ہوئے ایک پرائے آدمی کے اوپر جو ٹرسٹ کرنا کتنا بھاری پڑ سکتا تھا. اور وہ بندہ جس نے کیا ہو این آر او جو ہوا تھا پرویز مشرف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، اس کے اوپر سو موٹو لیا ہوا تھا. تو سیاسی عمل میں جب آپ ٹانگ اڑائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا آپ کا. پھر بیسیکلی جو افتخار چوہدری صاحب پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ این آر او کس طرح ہوا. پھر وہ والا جو تھا کیس کے جو پی سی او کے ججوں والے کو جس کے تحت ہٹائے گئے تھے، وہ کراچی بار ایسوسیشن کا کیس تھا. بہرحال تو اس کے بعد وہ ان کی ساری توپوں کے رخ جو تھے وہ آصف علی زرداری صاحب کو سبق سکھانے کے لیے تھے کہ جی کہ وزیر اعظم خط لکھے، وہ این آر او عمل درآمد کیس وغیرہ اس طرح کا جو معاملہ تھا تو وہ نہیں لکھ رہے تھے. تو پیچھے اس کی وجہ یہی تھی. تو اس کے لیے سبق سکھانے کے لیے جو ہیں ملک ریاض صاحب یہ درمیان میں کودے تھے. اور پھر یاروں کے یار ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے بارے میں قومی اسمبلی پہ کھڑے ہو کے مرحوم جو تھے مخدوم امین فہیم، انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ وہ یاروں کے یار ہیں تو وہ اپنی یاری نبھاتے ہیں. تو انہوں نے پھر یاری نبھائی کہ ملک ریاض نے بڑا رسک لیا تھا اپنا کاروبار سٹیک پہ لگا کے جو اس وقت کے چیف جسٹس. لیکن خیر رسک بہرحال رسک ہی تھا اس وقت، کیونکہ افتخار چوہدری صاحب کے خلاف کچھ قوتیں اس وقت بھی تھیں. وہ بھی ایک انفارمیشن جو ہے وہ ایک اس وقت پائی جاتی تھی، سرکولیٹ کر رہی تھی یا گردش کر رہی تھی، سینہ گزٹ چل رہی تھی کہ کون سے طاقتور لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں. یہ بڑا پیچیدہ کھیل ہوتا ہے. تو یہ سارا پس منظر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سندھ میں یا کراچی میں بیریا ٹاؤن جو 1600 ایکڑ پر محیط تھا، وہ اس نے جب ٹانگیں پھلائیں اپنے بازو پھیلائے، جو قانون سے ہاتھ اس کے لمبے ہیں وہ پھیلائے، تو پھر اس سابق چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے نوٹس لیا اور پھر جرمانہ کیا. وہ جرمانہ والی کہانی، وہ جو ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا اور ملک ریاض صاحب کی جو کہہ لیں کہ انڈر گراؤنڈ جو حکومت ہوتی ہے اس کا، تو اس کے نتیجے میں وہ معاملہ بھی گول ہو گیا. اور سندھ والے جو تھے وہ دینے والے ہیں، سندھ والے پوائنٹ سمجھیں اس میں کہ یہ بیریا ٹاؤن ان کی عنایت ہے کہ وہ 1600 ایکڑ پہ جو بننا تھا وہ کراچی سے شروع ہو کے جام شورو تک آ گیا. کس طرح آ گیا کہ دیہات گوٹوں کی گوٹیں، وہ ظلم اور جبر، یا کہہ لیں کہ کسی نے پیسے مان لیے، کوڑیاں سمجھتے ہیں نا، کوڑیاں یعنی کہ کوڑیوں کے دام جس کو کہتے ہیں، اس طرح وہ ان کے پاس حالانکہ ایکوائر کرنے کا اختیار نہیں ہے جگہ، لیکن یہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہاں کی صوبائی حکومت ملک ریاض کے خلاف کچھ کرتی ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر ان کو اپنا بیریا ٹاؤن لاہور والا بلاول ہاؤس جو ہے وہ چیتے آ جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یار کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا کہ منہ کھاندہ اکھاں شرماندیاں نے. تو پھر جو شرم آتی ہے بلاول بھٹو صاحب کے چہرے پر، جو شرمندگی کے سائے یوں کر کے پھیلتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں، کیونکہ شرم جو ہے وہ جب مفاد بہت زیادہ گہرا ہو جائے تو پھر شرم جو ہے وہ کسی کے چہرے پر، کسی کے دل پر، کسی کے ضمیر پر زیادہ دیر تک بسیرا نہیں کرتی. وہ ایک سائے کی طرح آتی ہے، دھوپ چھاؤں والا جو کھیل ہوتا ہے کہ چھاؤں یوں آتی ہے بس گزرتی جاتی ہے، اسی طرح جو شرم آتی ہے وہ یوں کر کے سائے کی طرح چہرے سے گزر جاتی ہے. اس کے اثرات تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حکومت پر یہ بھی سایہ جو ہوتا ہے شرم کا وہ بھی نہیں آتا. کوئی نہیں پوچھنے دسنے والا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کچھ کہنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے. یہ تو ہو گئی جناب آپ کی جو ہے کرپٹ حکومت، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ چور اور لٹیرے ہیں. دوسری طرف آ جائیں آپ کہ وفاقی حکومت کیا بیچ رہی ہے. وفاقی حکومت جو ملک ریاض کے بھی خلاف ہوتی تھی کسی دور میں کہ یہ سب چور لٹیرے ہیں. لاہور کا رنگ روڈ ابھی تک مکمل نہیں ہے بیریا ٹاؤن لاہور کی وجہ سے. رنگ روڈ پنڈی جو ہے وہ ایوارڈ نہیں ہو سکا، رک گیا ہے بیریا ٹاؤن پنڈی کی وجہ سے. کیوں کہ وہ رنگ روڈ کچھ اور آبادیوں کو چھو کر گزرتا ہے تو بیریا ٹاؤن کی قیمت کم ہو رہی تھی. تو اب وہ بیریا ٹاؤن جب سے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جب سے یہ والا سکینڈل سامنے آیا، تو شہزاد اکبر صاحب دی گریٹ
یہ ان کی مہربانی اور عنایتیں ہیں۔ تو یہ دو حکومتوں کا جن کا بیریا ٹاؤن کے ساتھ رابطہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ان کے سامنے دو زانوں بیٹھی ہیں، حکومتیں ملک ریاض صاحب کے گھر کی لونڈیاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ عدالتیں تھوڑا بہت کسی کے آتی ہے ذہن میں اور پھر وہ معاملات جا کے لندن دبئی طے ہو جاتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہے وہ بھی معاملہ سمٹ جاتا ہے۔ پاکستان کا میڈیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ڈرتا ہے تو صرف پاکستان کی فوج سے ڈرتا ہے، ایسے ہی کہتے ہوتے ہیں نا۔ نہیں ڈرتا سر پاکستان کا میڈیا پاکستان کی فوج سے، ملک ریاض سے ڈرتا ہے۔ آپ نے اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنرل کیانی صاحب نے ایک بیان دیا تھا تو اگلے 30 منٹ بعد پاکستان کے میڈیا پرسنز نے جنرل کیانی صاحب کو لٹا دیا ہوا تھا، یوں کر کے ان کے خلاف بیپر دے کے بالکل یوں بچھا دیا ہوا تھا ان کو۔ پھر اس کے بعد آ جائیں گے پرویز مشرف کے خلاف مذاکروں میں ہم بول دیتے ہیں۔ سٹنگ آرمی چیف کے متعلق جو ہے، یہ جو باجوہ صاحب ہیں ان کے متعلق جس طرح کر کے باتیں ہم کر لیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس میڈیا میں سٹنگ DGISI کی تصویر لگا کے کئی گھنٹے کی نشریات چل چکی ہے۔ ملک ریاض کے خلاف نشریات نہیں چلتی، ماں سوائے ڈان اخبار اور ڈان ٹی وی کے۔ وہ کیوں نہیں چلتی؟ پاگل ہے نا، اور اس کا وہ خمیازہ بھگتتے ہیں، کبھی وہ کسی طرف سے خمیازہ بھگتتے ہیں، کبھی وہ کسی طرف سے خمیازہ بھگتتے ہیں۔ آج بیریا ٹاؤن کراچی میں وہاں کے سندھی جو عوام ہیں، وہ یہ جو زمین ہڑپ کی جا رہی ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے ہو رہے ہیں، بیریا ٹاؤن کے خلاف وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں پر احتجاج میں عوام کے ساتھ کون نہیں ہے؟ MKM نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ ان کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ ان کا تعلق سرمایہ داروں کے ساتھ ہے، جاگیرداروں کے ساتھ ہے، طاقتوروں کے ساتھ ہے۔ یہ بات آج ثابت ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو چلا جائے سوشل میڈیا پہ، چلا جائے BBC وغیرہ کور کر رہے ہیں وہاں پہ چلا جائے۔ نیشنل میڈیا تو اس کی اماں جی فوت ہو گئی ہوئی ہے، وہ نہیں کچھ خبر چلائیں گے کہ وہاں پر کیا لوگ زندہ ہیں، مر گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ شرپسندوں نے آگ لگا دی ہے وہاں پہ۔ شرپسند بھی کس کے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں، کیونکہ بیریا ٹاؤن وہاں پر کس کا حریف ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک پیچیدہ چیز ہے۔ بیریا ٹاؤن جو ہے اس کے خلاف اس وقت سندھ کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، وہ شدید احتجاج کر رہی ہیں، اور اس احتجاج کو پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیاں، سو کالڈ نیشنل پارٹیز، وہ دامن بچا کے گزر گئی ہیں یوں کر کے، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے خرچے چکڑے اندر ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب پیسہ کہاں سے کماتے ہیں؟ آپ کی اور میری جیبوں سے کماتے ہیں۔ یہ میں پھر کبھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کس طرح کر کے بیریا ٹاؤن جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا جی، وہ فرق سلیم صاحب انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے کہ بیریا ٹاؤن کا ماڈل کیا ہے، بزنس ماڈل کیا ہے۔ چلے میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ بیریا ٹاؤن کا بزنس ماڈل یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن 100 پلاٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جی 100 پلاٹ کی جگہ پہ 100 مکان کھڑے کرتا ہے، بناتا ہے، ماڈل شاڈل بناتا ہے، ڈاکومنٹری چلاتا ہے، اشتہار چلاتا ہے۔ جگہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ اسی طرح ہی کوڑیوں کے دام لی ہوتی ہے جگہ، اس پر تھوڑے پیسے لگا کے 5-7 ارب روپیہ لگا کے تو کہتا ہے کہ جی کہ یہ میں نے فیز فلاں 8 لانچ کر دیا ہے، تو اب آ جائیں درخواستیں لے کے۔ تو پھر وہ درخواستیں وصول کرتے ہیں، فائلیں بکتی ہیں۔ پلاٹ وہاں پہ 1000 ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ فائل بکتی ہے، اور ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں ہمارے پیسے کے اوپر۔ وہ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بلاول صاحب کو جہاز پہ جا رہے ہیں جناب ملک ریاض کے۔ ملک ریاض صاحب آپ کا پیسہ جو لوٹا ہوا ہے، یعنی 100 پلاٹ دکھا کے تو 10 لاکھ پلاٹ بیچ دیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ میں ایگزیکٹ نہیں، تناسب نہیں میں بتا رہا آپ کو، یا ایگزیکٹ جو ہے فگر نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کہ لوگوں سے یہ نہیں کہہ لیں کہ خلائی طور پر، وہ کہہ لیں ورچولی وہ پروجیکٹ دکھا کے پیسے اینٹتے ہیں، یعنی پلاٹ 10 ہیں اور بیچے کتنے ہیں؟ لاکھ پلاٹ بیچ دیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ لاکھ کا نام سن کے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، تو میں ایک مثال کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ 10 روپے کی چیز ہے، وہ دکھائی ہے کہ جی کہ یہ 10 این کے ہیں اور یہ پڑی ہوئی ہیں 10 این کے، لیکن فروخت کتنی کر دی کاغذوں میں؟ لوگوں سے پیسے لے لیے 100 اینکوں کے، 200 اینکوں کے،
تو اس طرح ملک صاحب پیسے بنا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اور پیسے کھا کون رہا ہے، لگا کس کو رہے ہیں؟ وہ اشتہار آپ پڑھے کہ وہ ملازم کن کو رکھتے ہیں، جج سے لے کے کس کس کو ملازم نہیں رکھا ہوا، جرنلسٹ کون سے ان کے پے رول پہ نہیں ہے۔ پے رول سے مراد یہ ہے کہ ادارے ان کے خلاف خبر نہیں دے سکتے حضور۔ تو پھر یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ ان کے لوشے لگے ہوئے ہیں وہاں پر، ملک ریاض صاحب اس کو 5 کروڑ بھیج دو، اس کو 10 کروڑ بھیج دو، 2 ارب ادھر دے دو، 1 ارب ادھر دے دو۔ نواز شریف آج کل وہ ذرا ٹینشن میں ہیں تو چلے جی کہ ان کا خرچہ اٹھا لو لندن کا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن ایک عادت بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بلاول ہاؤس بنا کے دے دیں یہ 100 ایکڑ کے اوپر۔ پھر مثال دے رہا ہوں، مجھے یہ تقسیم و تقسیموں کا پتہ نہیں ہے لیکن بلاول ہاؤس لاہور والا جا کے دیکھیں، اور پائن بلاول ہاؤس لاہور والا جس بندے کو ملا ہوگا وہ فوت ہو کے بھی نہیں بولے گا، وہ تو اتنے جا کے بھی نہیں بولے گا۔ یہ قرآن میں ہے نا کہ آپ کی زبانیں ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے آپ کی، کہ ان ہاتھوں سے آپ کیا کرتے ہیں، کہ یا اللہ یہ میں ان ہاتھوں سے یہ والا کام کرتا رہا ہوں۔ پاؤں بولیں گے، خود آپ کے وجود کے حصے بولیں گے۔ تو انہوں نے تو ملک ریاض کے خلاف جا کے اتنے بھی زبان نہیں کھولنی، وہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یہ خود بولیں گے۔ تو آج جو سندھ کے غیرت مند شہری ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں اس ملک ریاض کے خلاف جس کے خلاف حکومت بولتی ہے، اپوزیشن بولتی ہے، نہ ریاست بولتی ہے، نہ کوئی عدالت جو ہے وہ بولتی ہے تو چپ ہو جاتی ہے، تو نہ اس ریاست کا، اس ملک کا میڈیا اس کے خلاف بولتا ہے۔ تو کون بول رہا ہے؟ غریب آدمی بول رہا ہے جن کی جائیدادیں لٹ رہی ہیں، جن کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، یا پھر وہ بول رہے ہیں جن کو ووٹ نہیں پڑتے۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں یہ پروجیکٹ اسی طرح چلانا کہ لوگ انی پادے ہو کہ لوگوں کی زمینیں جائیدادوں پر قبضے کر لے کوڑیوں کے داموں، وہ ممکن شاید نہ رہے۔ لیکن ریاست ہے، پاکستان میں ہر کام ہوتا ہے، زیادہ خوش فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اپنے دل کو سمجھا رہا ہوں، آپ کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ ملک ریاض کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔